अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। आइए जानते हैं हेडलाइंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाँ कर दी। श्रीलंकन सदर ने मैच खेलने के लिए दरख्वास्त मानने पर कहा कि शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। ICC ने भारत से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम कर लिए। पाकिस्तान ने अपनी जगह ब्रादर मुल्क बांग्लादेश के लिए मुतालबात मनवाए। ICC वर्ल्ड कप ना खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना या पाबंदी नहीं लगाएगा। पाक भारत मैच के इनेकाद के फैसले से ICC का 174 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का नुकसान बच गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और कोलंबो के एयर टिकट्स में इजाफा हो गया। कोलंबो में होटल इंडस्ट्री ने भी खुशी का इजहार किया। वादी नीलम में सयाहती मकामात अर्केट, ताउब, सरदारी और लोअर ग्रे समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई इलाकों में 3 से 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। उत्तम मकाम समेत ज़रई इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी के इलाके रावा इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 20 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल के मगरबी किनारे पर कंट्रोल के फैसले की मुखालफत कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप समझते हैं कि मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। बरतानिया ने इसराइल से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कराची साउथ ने गुल प्लाजा की इमारत के मुस्तकबिल के हवाले से आज इजलास तलब कर लिया। इमारत को गिराने से मुताल्लिक फैसले का इम्कान। कराची के इलाके सोराब गोट में पंजाब बस अड्डे के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। कामरान और अमान नामी 2 शहरी जाँ बाग हो गए। बांग्लादेश में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला शहजादा डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद बिन याफ ने रियाज में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और दीगर मुल्कों के वज़रा से मुलाकात की। मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर में ताउन और हम आहंगी बढ़ाने के तरीकों का जायज़ा लिया गया और बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारा ने श्रीलंका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। सयाहत के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई के लिए एक और पुरवकार एजाज़। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल में बेनज़ीर भुट्टो के बाद मलाला यूसुफजई की तस्वीर भी आवेज़ा कर दी गई। मलाला की तस्वीर लेडी मार्गरेट हॉल में लगाने के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम भी किया गया। बरतानिया के वज़ीर आज़म के स्टारमर के इस्तीफ़े की कयास आराइयाँ तेज़ हो गईं। वज़ीर आज़म के मुशीर के इस्तीफ़े ने सियासी दबाव में इजाफा कर दिया, जबकि बरतानवी काबीना के बेशतर वज़रा ने के स्टारमर की हिमायत का ऐलान कर दिया। बरतानवी शहजादा विलियम ने सऊदी अरब में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। इस मौके पर शहजादा विलियम ने सलवा महल का दौरा भी किया।
ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اب شامل کریں گے اہم خبروں کی تفصیلات۔ سب سے پہلے کرکٹ کی بات ہوگی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں بھارت سے اپنا مقابلہ کرے گی۔ یہ میچ 15 فروری کو کھیلا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے میچ کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔ سری لنکن صدر کا میچ کھیلنے کی درخواست ماننے پر کہنا تھا کہ شہباز شریف کا شکریہ، جنہوں نے پاک بھارت میچ کو یقینی بنایا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان سے یہی درخواست کی تھی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے چیئرمین PCB محسن نقوی کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کہا سارے معاملے میں PCB نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ICC نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں۔ پاکستان نے اپنی جگہ برادر ملک بنگلہ دیش کے لیے مطالبات منوائے ہیں۔ ICC ورلڈ کپ نہ کھیلنے پر بنگلہ دیش پر کوئی جرمانہ یا پابندی نہیں لگائے گا۔ بنگلہ دیش کو 2028 سے 2031 کے درمیان ICC کے ایک ایونٹ کی میزبانی بھی دی جائے گی۔ ICC نے سرکاری اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے۔ پاک بھارت میچ کے انعقاد کے فیصلے سے ICC نے $174 ملین امریکی ڈالرز کے نقصان سے بچ گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ممبئی اور کولمبو کے ایئر ٹکٹس کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ کولمبو میں ہوٹل انڈسٹری نے بھی اس میچ کے حوالے سے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بیشتر کرکٹ فینز نے پاکستان کے میچ کے بائیکاٹ کے بعد ہوٹل بکنگ منسوخ کرنے کے لیے رابطے کرنا شروع کر دیے تھے۔ وادی نیلم میں سیاحتی مقامات ارکیٹ، تاؤب، سرداری اور لوئر گرے سمیت پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ بالائی علاقوں میں 3 سے 5 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ اتم مقام سمیت زرعی علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مری میں بھی وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ بنوں، صوابی، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہلکی بارش ہوئی۔ رزمک اور شوال کے علاقوں میں پہاڑیوں پر ہلکی برفباری بھی دیکھنے میں آئی۔ خبر شامل کریں گے راولپنڈی سے، جس کے علاقے راوا انڈسٹریل ایریا کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل اب بھی جاری ہے۔ 20 فائر ٹینڈرز نے اس آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ DC راولپنڈی کا کہنا ہے کہ بروقت ٹیمیں بھیجنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل کے مغربی کنارے پر کنٹرول کے فیصلے کی مخالفت سامنے آئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ مغربی کنارے میں استحکام سے اسرائیل محفوظ رہے گا۔ برطانیہ کا اسرائیل سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے پر قبضے کی وسعت دینے کے حوالے سے اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کی جغرافیائی ساخت کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ ڈپٹی کمشنر کراچی ساؤتھ نے گل پلازہ کی عمارت کے مستقبل کے حوالے سے آج اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عمارت کو گرائے جانے کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ سانحہ گل پلازہ 17 جنوری کو پیش آیا تھا، جس میں 79 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جس کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عمارت کو گرایا جا سکتا ہے۔ کراچی سوراب گوٹ پنجاب بس اڈے کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ کامران اور امان نامی 2 شہری موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اہل خانہ کے مطابق امان شادی ہال میں ویٹر جبکہ کامران سپروائزر تھا۔ ڈمپر کو تحویر میں لے لیا گیا ہے، جبکہ ڈرائیور فرار ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات جمعرات کو ہوں گے۔ ڈھاکہ سمیت بنگلہ دیش کے چھوٹے بڑے شہروں میں انتخابی مہم کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 300 پارلیمانی نشستوں کے لیے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور جماعتی پارٹی کے 10,981 امیدوار میدان میں ہیں۔ ملک بھر میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ 3 دنوں کے لیے موٹر سائیکل چلانے پر مکمل پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ حکومت بنانے کے لیے 300 میں سے 151 نشستوں پر اکثریت حاصل کرنا لازمی ہے۔ اگست 2024 میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفیٰ دینے کے بعد اور ملک چھوڑنے کے بعد یہ پہلے انتخابات ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔
ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ڈھاکہ سے انتخابی سرگرمیوں سے متعلق لمحہ بہ لمحہ آگاہ ہم آپ کو رکھیں گے۔ سعودی نائب وزیر داخلہ شہزادہ ڈاکٹر عبدالعزیز بن محمد بن عیاف سے ریاض میں ورلڈ ڈیفنس شو 2026 کے موقع پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور دیگر ممالک کے وزراء نے ملاقات کی۔ سیکیورٹی امور میں تعاون اور ہم آہنگی بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب میں جاری عالمی دفاعی نمائش میں پاک فضائیہ کے طیارے JF-17 تھنڈر کے چرچے گونج رہے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکیوں کے JF-17 تھنڈر میں دلچسپی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سیاحت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ سری لنکا کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان معاشی تعلقات ہمیشہ سے نہایت خوشگوار رہے ہیں۔ سری لنکا وہ پہلا ملک تھا جس نے اگست 2002 میں پاکستان کے ساتھ FTA پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک کے کرکٹ کے شعبے میں مضبوط تعلقات ہیں۔ پاکستان سری لنکا کے مسلح افواج کے استعداد میں اضافے کے لیے قابل فخر شراکت دار رہا ہے۔ نوبیل انعام یافتہ پاکستانی ملالہ یوسفزئی کے لیے ایک اور پروقار اعزاز سامنے آیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال میں بے نظیر بھٹو کے بعد ملالہ یوسفزئی کی تصویر بھی آویزاں کر دی گئی ہے۔ ملالہ کی تصویر لیڈی مارگریٹ ہال میں لگانے کے حوالے سے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ملالہ نے کہا کہ طالبان لڑکیوں اور خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ طالبان کا لڑکیوں کو تعلیم کے حصول سے روکنا اسلام کے پیغام کے خلاف ہے۔ تمام ممالک کو طالبان پر دباؤ ڈالنا چاہیے اور معمول کے تعلقات نہیں رکھتے چاہیے۔ تمام ممالک انسانی حقوق کی بنیاد پر آگے آئیں۔ ملالہ کی والدہ کا کہنا تھا کہ بے نظیر کے بعد لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خدمات پر ملالہ کی تصویر آکسفورڈ یونیورسٹی میں لگی، جس پر فخر ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے استعفے کی کراسیاں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر کے استعفے نے سیاسی دباؤ میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ برطانوی کابینہ کے بیشتر وزراء نے کیئر سٹارمر کی حمایت کر دی ہے۔ اسکاٹ لینڈ لیبر رہنما سرور کی قیادت بھی تبدیل کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ ایپسٹین فائلز کے بعد برطانیہ سمیت پوری دنیا میں بحران ہے اور سابق سفیر پیٹر میڈلسن کی ایپسٹین سے روابط سامنے آنے پر تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ کم سنوں سے زیادتی میں ملوث بدنام زمانہ امریکی جیفرین کے رازدان دوست گیزلین میکسویل نے اراکین کانگریس سے کہا ہے کہ وہ صرف اسی صورت زبان کھولے گی جب صدر ٹرمپ کی جانب سے معافی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ میں میکسویل کی معافی دینے کا واضح جواب نہیں دیا گیا ہے۔ میکسویل کو سن 2021 میں سزا سنائی گئی تھی۔ برطانوی شہزادہ ولیم کی سعودی عرب میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی اور بین الاقوامی امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی۔ شہزادہ ولیم نے سلوا محل کا دورہ بھی کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق شہزادہ ولیم کا پہلا دورہ ذاتی نوعیت کا تھا۔ انہوں نے جون 2018 میں فلسطین اور اسرائیل کے دورے بھی کیے تھے۔ وائس نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے